औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन या रब्बुल आलमीन। जी आज हमारी सीरत की क्लास नंबर 13 है। शजरा हम पहले देखेंगे, उसके बाद अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। हज़रत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन सैयदना अब्दुल्ला बिन सैयदना अब्दुल मुत्तलिब बिन सैयदना हाशिम बिन सैयदना अब्दुल मनाफ बिन सैयदना कुसा बिन सैयदना किलाब बिन सैयदना मुर्रा बिन सैयदना काब बिन सैयदना लुई बिन सैयदना गालिब बिन सैयदना फ़हर बिन सैयदना मालिक बिन सैयदना नज़र बिन सैयदना कनाना बिन सैयदना खुज़ैमा बिन सैयदना मुदरिका बिन सैयदना इलियास बिन सैयदना मुज़र बिन सैयदना निज़ार बिन सैयदना माद बिन सैयदना अदनान बिन सैयदना अद बिन सैयदना आदद बिन सैयदना यसा बिन सैयदना अलहमी बिन सैयदना सलामान बिन सैयदना साबित बिन सैयदना जमाल बिन सैयदना किज़ार बिन सैयदना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बिन हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शजरा है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक का भी शजरा है जो कि सही मुस्लिम में मौजूद है। ठीक है, इंशाल्लाह किसी दिन वो भी पढ़ेंगे। तो आज का देखें, जो गम का साल है ना, उसकी इब्तिदा हम ऐसे करते हैं। पहला सबक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जो पिछली दफ़ा हमने शेब अबी तालिब का देखा था, उससे आगे देखें। अब शेब अबी तालिब से निकले थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद रोज़ कुरैश के जुल्म से अमान मिली थी कि अबू तालिब और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। अबू तालिब की वफ़ात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास तशरीफ़ ले गए। अबू जहल, अब्दुल्ला बिन उबई, उमैया पहले से मौजूद थे। आपने फरमाया, मरते मरते ला इलाहा इल्लल्लाह कह लीजिए कि मैं अल्लाह के यहाँ आपकी ईमान की शहादत दूँ। अबू जहल और उमैया इब्ने बिन उमैया ने कहा कि अबू तालिब, क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर जाओगे? बिल आखिर अबू तालिब ने कहा, मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मरता हूँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खिताब करके कहा, मैं वो कलमा कह देता लेकिन कुरैश कहेंगे कि मौत से डर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करूँगा जब तक कि खुदा मुझको इससे मना न कर दे। ये बुखारी और मुस्लिम की रवायत है। इब्न इसहाक़ की रवायत है कि मरते वक्त अबू तालिब के होंठ हिल रहे थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो उस वक्त तक काफिर थे, कान लगा कर सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, तुमने जिस कलमे के लिए कहा था अबू तालिब वही कह रहे हैं। आज ये बड़ी खुशकुन बात है, यानी कि क्योंकि अबू तालिब जो थे फाइनेंशियली कमज़ोर थे और जो अबू लहब था वो फाइनेंशियली रिच था चचा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कफ़ालत थी वो अबू तालिब ने की थी। और इस बना पे अबू तालिब के इस्लाम के मुतल्लिक़ इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन चूँकि बुखारी की रवायत है और उमूमन सही मानी जाती है, इसलिए मुहद्दिसीन ज़्यादातर इनके कुफ़र के ही कायल हैं। तो वल्लाहु आलम, मामला अल्लाह के सुपुर्द हो गया कि दुनिया से जाते वक्त अगर उन्होंने कलमा कह दिया था, और उम्मीद तो इसी पे रखनी चाहिए ना। अल्लाह ताला जो हदीस पाक है कि तमाम मखलूक मेरा कुनबा है, तो जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी चाहत होगी वो ज़रूर मरने से पहले कलमे ज़रूर पड़ेगा। और यही इंसान की निजात है। दुनिया से वापस जाना
جو ہے نا وہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان ایمان پر دنیا سے جائے۔ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 35 برس عمر میں بڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے نہایت محبت تھی۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا بھتیجے، جس خدا نے تم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اس سے دعا نہیں مانگتا کہ مجھ کو اچھا کر دیں۔ آپ نے دعا کی اور وہ اچھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اللہ تیرا کہنا مانتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ بھی اگر خدا کا کہنا مانیں تو وہ بھی آپ کا کہنا مانے۔ ابو طالب کی وفات کے چند ہی روز بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وفات پائی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے ابو طالب سے پہلے انتقال کیا۔ اب آپ کے مددگار اور غمگسار دونوں اٹھ گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم خود اپنی حالت میں مبتلا تھے۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 نبوی میں وفات پائی۔ ان کی عمر 65 برس کی تھی۔ مقام حجون میں دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کو قبر میں اتارا تھا، اور اس وقت تک نماز جنازہ شروع نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ نماز جنازہ کے احکامات نہیں آئے تھے اور کفن کے احکامات بھی نہیں آئے تھے۔ تو جس لباس میں تھیں اسی لباس میں ان کی تدفین کر دی گئی تھی، اور ظاہر ہے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی گئی۔ لیکن یہ ہے کہ اب یہ معاملے جو ہیں اسی طرح سے جیسے کہ دین اسلام تو بالکل اینڈ میں آیا نا، اس سے پہلے جتنے بھی مذاہب میں لوگ اللہ پر یقین رکھتے تھے تو اب وہ ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو یقیناً اگر 100 صفیں جنت میں لگیں گی جنتیوں کی، اور اس میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی لگیں گی، تو 20 صفیں ان لوگوں کی بھی ہوں گی جو اللہ پر پچھلے دور میں ایمان لے کے آئے، حضرت موسیٰ کے دور میں، حضرت عیسیٰ کے دور میں، حضرت داؤد سلیمان علیہ السلام کے دور میں، یونس علیہ السلام کے دور میں، کیونکہ صحیفے تو تب بھی نازل ہو رہے تھے نا۔ اور دروازہ جنت کا ایک دروازے کے بارے میں حدیث پاک آتی ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جتنا دنیا کا مشرق اور مغرب ہے اتنا چوڑا ایک دروازہ ہوگا جنت کا، اور 8 ٹوٹل دروازے حدیث پاک میں آتا ہے، یعنی کہ زیادہ تر لوگ جنت میں ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں غم کا سال۔ جب نجران کے یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کر چکے تو آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ آیات سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کے دلوں نے اس کلام کی سچائی کی گواہی دے دی، چنانچہ فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان لوگوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور خبریں پڑھ رکھی تھیں، اس لیے آپ کو دیکھ کر پہچان گئے کہ آپ ہی آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ اٹھ کر جانے لگے تو ابو جہل اور چند دوسرے قریشی آدمیوں نے انہیں روکا اور کہا خدا تمہیں رسوا کرے، تمہیں بھیجا تو اس لیے تھا کہ تم یہاں سے اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کر کے انہیں بتاؤ، مگر تم اس کے پاس بیٹھ کر اپنا دین ہی چھوڑ بیٹھے۔ تم سے زیادہ احمق و بے عقل قافلہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر نجران کے لوگوں نے کہا تم لوگوں کو ہمارا سلام ہے، ہم نے تمہیں کیا واسطہ، تم سے اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں اپنی مرضی سے کام کرنے دو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ان کی تعریف بیان کی۔ اسی طرح قبیلہ آزاد کے شخص جس کا نام زمات تھا مکہ آئے۔ یہ صاحب جھاڑ پھونک سے جنات کا اثر زائل کیا کرتے تھے۔ مکہ کے لوگوں نے انہیں یہ کہتے سنا کہ مجھ پر جن کا اثر ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اگر میں اس شخص کو دیکھ لوں تو شاید اللہ تعالیٰ اسے میرے ہاتھ سے شفا عطا فرما دے۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا بیان ہے میں نے آپ سے کہا اے محمد میں جھاڑ پھونک سے علاج کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ پر جنات کا اثر ہے، اگر یہی بات ہے تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
تمام تعریف اللہ ہی کے لیے، ہم اسی کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی نصیب کرتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھیں یہ بات پہلے بھی پچھلی کلاس میں بھی ہم نے کی تھی کہ ہدایت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی پڑے گی، اور کتنی چاہیے یہ بھی۔ کئی لوگ کہتے ہیں تھوڑی تھوڑی ملے، تو وہ تھوڑے تھوڑے کے مستحق ہوتے ہیں، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرمائے اور ایمان کا ہائیسٹ لیول عطا فرمائے۔ تو یہ دعا صبح شام مانگا کریں کہ یا اللہ ہر صبح ہر شام میری ہدایت اور ایمان میں اضافہ فرما دیجئے۔ پھر ظاہر ہے عمل بھی ویسے ہی کرنے پڑتے ہیں۔ دعا تو مانگ لیتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ویسے پھر عمل نہ کریں، کیونکہ آزمائشیں آنی تیز ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ ایمان کا اگر ہائیسٹ لیول وہ مانگ رہا ہے تو عمل اس نے کرنا ہے، پھر اللہ کو راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا دار والی زندگی گزاری جائے اور اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے دین اسلام میں ہائیسٹ لیول آف ایمان، اور وہ کہے کہ نہیں نہیں لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کی وجہ سے پھر انسان کا ایمان ہائیسٹ لیول پہ نہیں جا سکتا۔ ان کی باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام تعریف اللہ ہی کے لیے اور ہم اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی بات سن کر کہا یہ کلمات میرے سامنے دوبارہ پڑھیں۔ آپ نے کلمہ شہادت 3 مرتبہ دہرایا۔ تب انہوں نے کہا میں نے کاہنوں کے کلمات سنے ہیں، جادوگروں شاعروں کے کلمات بھی سنے، مگر آپ کے ان کلمات جیسے کلمات کبھی بھی نہیں سنے۔ اپنا ہاتھ لائیں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے فرمایا اپنی قوم کے لیے بھی بیعت کرتے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا ہاں، میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی ایک سردار ایمان لاتا تھا نا تو اپنے قوم کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیتا تھا۔ اس لیے بعض موقع ایسے قرآن میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلوں کے سرداروں کے لیے دعا کی، محنت کی، اسلام پیش کیا تاکہ پورے کا پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو جائے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں ایک بندے سے جو ہم نے پچھلی کلاس میں بھی بات کی تھی کہ کیسے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی ایک کو چنتے ہیں اور اس کے ذریعے دین اسلام کو سربلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ۔ اس طرح یہ صاحب جو آپ پر سے جنات کا اثر اتارنے کی نیت سے آئے تھے خود مسلمان ہو گئے۔ ایسے اور بھی بہت سے واقعات پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئی۔ اس سے چند دن پہلے ابو طالب فوت ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجون کی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے۔ انتقال کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65 سال تھی۔ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں ہوا تھا۔ اس سال کو سیرت نگاروں نے عام حزن یعنی غم کا سال قرار دیا، کیونکہ ہر موقع پر ساتھ دینے والی 2 ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ آپ ہر وقت غمگین رہنے لگے، گھر سے بھی کم نکلتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے بعد 25 سال تک آپ کے ساتھ رہیں۔ اتنی طویل مدت تک آپ کا اور ان کا ساتھ رہا۔ ابو طالب جب بیمار ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت قریش کے سردار بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے چچا سے فرمایا چچا آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کر سکوں۔ اس پر ابو طالب نے کہا خدا کی قسم بھتیجے، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے بعد لوگ تمہیں اور تمہارے خاندان والوں کو شرم اور آڑ دلائیں گے اور قریش یہ کہیں گے کہ میں نے موت کے ڈر سے یہ کلمہ کہہ دیا، تو میں یہ کلمہ پڑھ کر ضرور تمہارا دل ٹھنڈا کرتا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری یہ کتنی خواہش ہے کہ میں کلمہ پڑھ لوں، مگر میں اپنے بزرگوں کے دین پر مرتا ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ جسے اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت پانے والوں کا علم بھی اسی کو ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 59۔ تو ظاہر ہے پھر معاملے اللہ کے سپرد ہو گئے۔ ابھی جو ہم نے صحیح بخاری کی
دیکھی تھی بات کہ واللہ عالم دنیا سے جانے سے پہلے انہوں نے یہ الفاظ کہہ لیے تھے جس کی آواز اس وقت موجود ارد گرد جو لوگ تھے ان تک نہیں تھی، لیکن معاملہ اللہ کے سپرد۔ اس طرح ابو طالب مرتے دم تک یہی کہتے رہے، کفر پر ہی مرے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ابو طالب ہمیشہ آپ کی مدد اور حمایت کرتے رہے، کیا اس سے انہیں آخرت میں فائدہ پہنچے گا؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مجھے ان کی قیامت کے دن کی حالت دکھائی گئی، میں نے انہیں جہنم کے اوپر والے حصے میں پایا، ورنہ وہ جہنم کے نچلے حصے میں ہوتے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا۔ تو اختلاف موجود ہے، اور بہرحال آگے دیکھیں، ابو طالب کے مرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس وقت تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی اس سے نہ روک دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 113۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ ابو طالب ایمان پر نہیں مرے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا تھا۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد آپ نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ آپ سے پہلے ان کی شادی ان کے چچا کے بیٹے حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری ہجرت کے حکم کے وقت ان کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئے تھے، پھر مکہ واپس آ گئے۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت کا زمانہ پورا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اس نکاح سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خواب بیان کیا۔ خواب سن کر سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم نے واقعی یہ خواب دیکھا تو میں جلد ہی مر جاؤں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے نکاح فرمائیں گے۔ دوسری رات انہوں نے پھر خواب دیکھا کہ وہ لپٹی ہوئی ہیں، اچانک چاند آسمان سے ٹوٹ کر ان کے پاس آ گیا، لیٹی ہوئی ہیں۔ انہوں نے یہ خواب بھی اپنے شوہر کو سنایا، وہ یہ خواب سن کر بولے، اب شاید میں بہت جلد فوت ہو جاؤں، اور اسی دن حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کر گئے۔ شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تھا۔ طائف کا سفر۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد قریش کھل کر سامنے آ گئے۔ ایک روز انہوں نے آپ کو پکڑ لیا، ہر شخص آپ کو اپنی طرف کھینچنے لگا، کہنے لگا، یہ تو ہی تو ہے جس نے ہمارے اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر یکدم آگے آ گئے، اس بھیڑ میں گھس گئے۔ کسی کو انہوں نے مار کر ہٹایا، کسی کو دھکا دیا۔ وہ ان لوگوں کو آپ سے ہٹاتے جاتے اور کہتے جاتے، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے جو یہ کہتا میرا رب اللہ ہے؟ اس پر وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ٹوٹ پڑے اور انہیں اتنا مارا کہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ ہوش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت معلوم کی، پتہ چلا کہ خیریت سے ہیں، تو اپنی تکلیف کو بھول گئے۔ شوال 10 نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں صرف آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ طائف میں ثقیف کا قبیلہ آباد تھا۔ آپ یہ اندازہ کرنے کے لیے طائف تشریف لے گئے کہ قبیلہ ثقیف کے دلوں میں بھی اسلام کی کچھ گنجائش ہے یا نہیں۔ آپ یہ امید بھی لے کر گئے تھے کہ ممکن ہے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور آپ کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ طائف پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے اس قبیلے کے سرداروں کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ یہ 3 بھائی تھے، ایک کا نام عبد یا لیل تھا، دوسرے کا نام مسعود تھا، تیسرے کا نام حبیب تھا۔ ان تینوں کے بارے میں پوری طرح وضاحت نہیں ملتی کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے یا نہیں۔ بہرحال آپ نے ان تینوں سے ملاقات کی، اپنے آنے کا مقصد بتایا، اسلام کے بارے میں بتایا، انہیں اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ مخالفوں کے مقابلے میں ساتھ رہنے کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک نے کہا،
کیا وہ تم ہی ہو جسے خدا نے بھیجا ہے؟ ساتھ ہی دوسرے نے کہا تمہارے علاوہ خدا کے رسول بنانے کے لیے اور کوئی نہیں ملا تھا؟ اس کے ساتھ ہی تیسرا بول اٹھا خدا کی قسم میں تم سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو تمہارے ساتھ بات چیت کرنا بہت خطرناک ہے۔ یہ اس لیے اس نے کہا تھا کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ کسی نبی کے ساتھ بحث کرنا بہت خطرناک ہے، اور اگر تم نبی نہیں ہو تو تم جیسے آدمی سے بات کرنا زیب نہیں دیتا۔ آپ ان سے مایوس ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان تینوں نے اپنے یہاں کے اوباش لوگوں اور اپنے غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ راستے میں بھی دونوں طرف لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ جب آپ ان کے درمیان سے گزرے تو وہ بدبخت ترین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے۔ یہ دیکھیں، یہ بڑا مشکل اور کٹھن حالات ہیں کہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کا بھی، اور طائف کی طرف آئے کہ شاید مکہ میں تو نہیں لیکن طائف کے لوگ جو ہیں وہ بات سمجھ جائیں، لیکن کتنا سخت رویہ اپنایا کہ پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ جو قدم بھی اٹھاتے وہ اس پر پتھر مارتے۔ آپ کے دونوں پاؤں لہو لہان ہو گئے، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ جب چاروں طرف سے پتھر مارے گئے تو تکلیف کی شدت سے آپ بیٹھ گئے۔ ان بدبخت اوباشوں نے آپ کی بغلوں میں بازو ڈال کر آپ کو کھڑا ہونے کی مجبور کیا۔ جو ہی آپ نے چلنے کے لیے قدم اٹھائے وہ پھر پتھر برسانے لگے، ساتھ وہ ہنستے تھے، کہکے لگاتے تھے۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود کو ان کے سامنے کر رہے تھے، اس طرح وہ بھی لہو لہان ہو گئے، لیکن اس حالت میں بھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی، اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کے اتنے زخم آئے کہ سر پھٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی سے نکل کر ایک باغ میں داخل ہو گئے۔ اس طرح ان بدبخت ترین لوگوں سے چھٹکارا ملا۔ آپ اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک زخموں سے بالکل چور چور ہو گئے، بدن لہو لہان تھے۔ آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ نے اپنے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، لاچاری، بے بسی کی تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا ساتھی ہے اور تو ہی میرا رب ہے، اور میں تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر مجھ پر تیرا غضب اور غصہ نہیں تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی وقت اچانک آپ نے دیکھا وہاں باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ بھی موجود ہیں۔ وہ بھی دیکھ چکے تھے کہ طائف کے بدماشوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ انہیں دیکھتے ہی آپ اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ وہ دونوں اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ ادھر ان دونوں کو آپ کی حالت پر رحم آ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے نصرانی غلام کو پکارا، اس کا نام اداس تھا۔ اداس حاضر ہوا تو انہوں نے اسے حکم دیا، اس بیل سے انگور کا خوشہ توڑو اور ان کے سامنے رکھ دو۔ اداس نے حکم کی تعمیل کی، انگور آپ کو پیش کیے۔ آپ نے جب انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو فرمایا بسم اللہ۔ اداس نے آپ کے منہ سے بسم اللہ سنا تو اس نے اپنے آپ سے کہا، ان علاقوں کے لوگ تو ایسا نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کس علاقے کے رہنے والے ہو؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اداس نے بتایا کہ وہ نصرانی ہے اور نینوا کا رہنے والا ہے۔ اس کے منہ سے نینوا کا نام سن کر آپ نے فرمایا، تم تو یونس علیہ السلام کے ہم وطن ہو جو متی کے بیٹے تھے۔ اداس بہت حیران ہوا، بولا، آپ کو یونس بن متی کے بارے میں کیسے معلوم؟ اللہ کی قسم، جب میں نینوا سے نکلا تھا تو وہاں 10 آدمی بھی ایسے نہیں تھے جو یہ جانتے ہوں کہ یونس بن متی کون تھے، اس لیے آپ کو یونس بن متی کے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے ان کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آپ کی زبان مبارک سے الفاظ سنتے ہی اداس فوراً آپ کے نزدیک آ گیا اور آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینے لگا۔
باغ کے مالک عتبہ شیبہ دور کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اداس کو آپ کے قدم چومتے دیکھا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، تمہارے اس غلام کو تو اس شخص نے گمراہ کر دیا۔ پھر اداس نے ان کی طرف آیا تو ایک نے اس سے کہا، تیرا ناس ہو، تجھے کیا ہو گیا کہ تو ان کے پیر اور ہاتھ چومنے لگا؟ اس پر وہ بولا، میرے آقا، اس شخص سے بہتر انسان روئے زمین پر نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو کوئی نبی ہی بتا سکتا ہے۔ یہ سن کر عتبہ نے فوراً کہا، تیرا ناس ہو، اپنے دین سے ہرگز مت پھرنا۔ اس اداس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ عتبہ اور شیبہ کے باغ سے نکل کر آپ قرن ثعلب کے مقام پر پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے سر اٹھایا تو ایک بدلی آپ پر سایہ کی نظر آئی۔ اس بدلی میں آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا، آپ نے اپنی قوم یعنی بنی ثقیف کو جو کہا اور انہوں نے جو جواب، اس کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا اور مجھے پہاڑوں کے نگران فرشتے کے ساتھ بھیجا، اس لیے بنی ثقیف کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دے دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا اور عرض کیا، ہے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو کچل دوں، یعنی زمین میں دھنسا دوں، ان کے اوپر پہاڑ گرا دوں۔ اگلا لیسن ہے پہاڑوں جنات سے ملاقات۔ پہاڑوں کے فرشتوں کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں ضرور ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ آپ کو نام دیا، آپ حقیقت میں رؤوف و رحیم ہیں، یعنی بہت معاف کرنے والے، بہت رحم کھانے والے۔ تو بات یہی ہے، دیکھیں اس لیول کا ایمان جو ہے نا، وہ ایک امتی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ گو کہ ہم تو خیر بہت غلطیاں کرتے ہیں، دوسروں کی غلط سوچتے ہیں، برے عمل کرتے ہیں، اپنے عمل سے دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، خاص طور سے اپنے سے کمزور لوگوں کو نا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ پوری مخلوق میں امت مسلمہ خیر بنے۔ جب ایسا سوچنا آئے گا نا، اور ایسی سوچیں، پاکیزہ سوچیں اللہ سے مانگنی چاہیے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ جس کو بھی ایسی سوچ عطا فرمائے نا، اصل میں وہ پھر اپنا ہی بھلا کر رہا ہوتا ہے جب دوسروں کے لیے خیر بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو آپ دیکھیں دوسروں کی جو برائیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری خوبی تھوڑی بن سکتی ہے، لیکن جو برا دوسروں کے لیے سوچتا ہے اصل میں وہ اپنے لیے برا کر رہا ہوتا ہے، اور جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اصل میں وہ اپنے لیے بھلائی کر رہا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں نا، میں کہ سسرال کے، یہ سب عزتوں والے رشتے ہیں۔ یہ ہندوؤں میں رہ کر جو آئے پاکستان میں تو نفرتیں اتنی بڑھ گئیں کہ سسرال والوں سے بھی غصہ آتا ہے، فائدہ کوئی نہیں، کوئی فائدہ نہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں، اس میں سسرال میکہ جن سے ہمیں نفرت ہے، جن پہ غصے ہیں، سب بیچ میں، پوری امت کی بخشش کے لیے دعا مانگی تھی، صرف ایک بندے کے لیے نہیں۔ تو اس لیے وسعت سوچ جو کہ پاکیزہ ہونی چاہیے، اس کی دعا اللہ سے مانگا کریں، ورنہ نہیں آئے گا۔ پھر زندگی میں کیا حاصل کیا، فائدہ کوئی نہیں۔ ہاں پتہ ہوتا ہے دوسرے نے یہ زیادتیاں کی ہوئی ہیں، غلطیاں کی ہوئی ہیں، ان کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے، ان کا جب حساب کتاب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، یہ اپنے آپ کو بتانا چاہیے، تبھی خیر بھلائی ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھیں بہت بڑی بات ہے، یہ اتنا دکھ، تکلیف، اور اس کے بعد لوگوں کا پتھر مارنا رحمت للعالمین ہے، پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا۔ لیکن اس کے بعد، اس واقعے کے، طائف کے واقعے کے بعد ہی جب اتنا دل رنجیدہ ہو گیا نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو ان کو معراج کا سفر ملا تھا، اور معراج پہ پھر سدرۃ المنتہا پر جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس سے آگے میرے پر جل جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ملاقات کا شرف، ہم کلام ہوئے اللہ سے،
ہے نا, جوتے اتارنے لگے تھے سدرۃ المنتہا پہ, تو اللہ رب العزت نے کہا جوتے پہن کر آئے, میرے عرش کو عزت ملے گی. اور سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جوتے اتار دو, جب تختیاں لینے گئے تھے تورات کی نا. تو بات یہ ہے کہ یہ بہت اعلیٰ درجے, زندگی میں بھی جب کبھی مشکل پریشانی انتہا کی ہو, نظر ہی نہ آئے کوئی سبب نکلتا ہے, تو جو مشکلوں میں ڈالتا ہے پھر وہی سبب بناتا ہے اور مشکلوں سے نکالتا ہے. پھر اللہ رب العزت اپنی شان کے حساب سے اس کی قدردانی کرتے ہیں. تو جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. لیکن معاملہ جب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کو کہتا ہے یا اللہ میں آپ سے راضی ہوں, تو بس سوچ سمجھ کے ہی اللہ کو کہنا. پھر اللہ امتحان بھی اپنی مرضی کے لیتا ہے. اچھا آگے دیکھیں. پہاڑوں کے فرشتے کی بات کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نہیں مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں ضرور ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور یہی جو بات ہے نا, جو ثقفی قبیلہ تھا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا تھی کہ محمد بن قاسم ثقفی اسی قبیلے سے تھے جو پھر انڈو پاک میں, جن کی وجہ سے 17 سال کا وہ لڑکا اور اس کی وجہ سے یہاں اسلام پھیلا. کیسے اس دعا کب مانگی اور قبولیت کیسے, ہے نا, بہت اعلیٰ بات ہے. اچھی دعائیں مانگنی چاہیے. ہماری قسمت میں ہوتا ہے تو اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیتا ہے, ورنہ ہماری اولادوں میں اور آنے والی نسلوں میں وہ دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں. ظاہر ہے پیچھے کسی نے مانگی ہوگی دعا, ہے نا. جو مولانا طارق جمیل صاحب بھی جو اپنا شجرہ بتاتے ہیں کہ کسی سکھ یا ہندو خاندان کی نسل میں سے ان کا جب شجرہ بیان کیا جاتا ہے نا, وہ خود بھی بتاتے ہیں ان کی نسل میں سے کوئی, ان کے بڑوں میں سے کوئی مسلمان ہوا. اور دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب, اور کتنا انہوں نے کام کیا, کتنے سالوں میں کتنے ہندو غور سے سنتے ہیں, کتنے لوگ مسلمان ہوئے. جو میں یہ سوچتی ہوں نا کئی دفعہ کہ ایک انسان کیسے ریولوشن لے آتا ہے, پر جس کو اللہ چاہے, جس حیثیت سے چاہے. خالد بن ولید کی بات آتی ہے, تلوار سے وہ کوئی بھی جنگ وہ نہیں ہارے, یہ ان کے حصے کی, ان کے کریڈٹ کی بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قلم کے ذریعے کتنی احادیث, سب سے زیادہ احادیث انہی سے مروی ہیں, 5526. ٹھیک ہے. تو ایک انسان جس کو اللہ چاہے, جس کے اندر ایمان کی حرارت ہے نا, وہ اللہ کو راضی کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ آپ کو نام دیا, آپ حقیقت میں رؤوف و رحیم ہے, یعنی بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کھانے والے. طائف کے اسی سفر سے واپسی پر نوجوانوں کا آپ کے پاس سے گزر ہوا. وہ نصیبین کے رہنے والے تھے. یہ شام کے ایک شہر کا نام تھا. آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. جنات نے آپ کی قرات کی آواز سنی, اسی وقت مسلمان ہو گئے. پہلے وہ جنات یہودی تھے. طائف سے واپسی پر مکہ میں داخل ہوئے تو حرم میں آئے اور بیت اللہ کا طواف کیا. اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے. ادھر 9 جن جب اپنی قوم میں پہنچے تو انہوں نے باقی جنوں کو, یہ جو نئے تھے, آپ کے بارے میں بتایا. چنانچہ وہ سب کے سب مکہ پہنچے. انہوں نے حجون کے مقام پر قیام کیا اور ایک جن کو آپ کی خدمت میں بھیجا. اس نے آپ سے عرض کیا, میری قوم حجون کے مقام پر ٹھہری ہوئی, آپ وہاں تشریف لے آئیں. آپ نے اس سے وعدہ کیا کہ آپ رات میں کسی وقت حجون آئیں گے. حجون مکہ کے قبرستان کا نام تھا. رات کے وقت آپ وہاں پہنچے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے. یہ مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات سے بات کی, بیعت کیا, اپنا قرآن سنایا. بہت سے لوگ جنات مسلمان ہوئے. آج کے دور میں بھی جنات موجود ہیں. ان کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں, ان میں نیک بھی ہیں, بد بھی ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے دونوں سے خطاب کیا, انسانوں سے اور جنوں سے. باقی روایت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. حجون کے پہنچ کر آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد ایک خط کھینچ دیا اور فرمایا, اسے باہر مت نکلنا,
اگر تم دائرے سے باہر قدم رکھا تو قیامت کے دن تک تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، نہ میں تمہیں دیکھ سکوں گا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے ان سے یوں کہا، میرے آنے تک اسی جگہ رہو، تمہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا، نہ کسی چیز کو دیکھ کر خوف محسوس ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فاصلے پر جا کے بیٹھ گئے۔ اچانک آپ کے پاس بالکل سیاہ فام لوگ آئے، کافی تعداد میں تھے، اور آپ پر ہجوم کر کے گر رہے تھے، یعنی قرآن پاک سننے کی خواہش میں ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو مدارس میں جہاں سب سے زیادہ، ایون گھروں میں بھی جن گھروں میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے نا، صبح سے لے کے شب تک، نیک جنات ہوتے ہیں، وہ تکلیف نہیں دیتے، وہ سنتے ہیں۔ اور مدارس میں تو ایسے بھی ہیں جو باقاعدہ پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا، آپ کے پاس آنا شروع ہوئے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان لوگوں کو آپ کے پاس سے ہٹا دیں، لیکن پھر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا اور وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ ادھر جنات نے آپ سے کہا، ہے اللہ کے رسول، ہم جس جگہ کے رہنے والے ہیں، یعنی جہاں ہمیں جانا ہے وہ جگہ دور ہے، اس لیے ہمارے اور ہماری سواریوں کے لیے سامان سفر کا انتظام فرما دیجیے۔ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو جب تمہارے ہاتھوں میں پہنچے گی تو پہلے سے زیادہ پرگوشت ہو جائے گی، اور یہ لد اور گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ اس طرح جنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ اسی طرح گوبر اور اس کے ساتھ کئی روایتوں میں بالوں کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، بال کنگھی کر کے بن میں پھینک دینا ہے ادھر ادھر، یہ مت پھینکا کریں، اس کو اکٹھا کر کے کسی ایک شاپر میں ڈالا کریں، جب زیادہ ہو جائے تو زمین کو کھود کے اس میں دبائیں یا بہتے ہوئے پانی کی طرف میں بہایا کریں، ٹھیک ہے۔ بہرحال جتنی احتیاط کریں گے اتنا ہی اچھا ہے۔ اور جی چلیں، پھر آگے بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچے درجے کے شاعر تھے۔ یہ ایک مرتبہ مکہ آئے، ان کی آمد کی خبر سنتے ہی قریش ان کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ ہمارے درمیان ایسے وقت میں آئے ہیں جبکہ ہمارے درمیان اس شخص نے اپنا معاملہ بہت پیچیدہ بنا لیا، اس نے ہمارا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا، ہم میں پھوٹ ڈال دی ہے، اس کی باتوں میں جادو جیسا اثر ہے، اس نے دو سگے بھائیوں میں پھوٹ ڈال دی، اب ہمیں آپ کی اور آپ کی قوم کی طرف سے بھی پریشانی لاحق ہوگی، اس لیے آپ نہ تو اس سے بات کریں اور نہ اس کی کوئی بات سنیں۔ انہوں نے اس پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ کہنے پر مجبور ہو گئے، نہ میں محمد کی کوئی بات سنوں گا اور نہ ان سے کوئی بات کروں گا۔ اب مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک انگریز تھا نا، وہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو ایک اللہ والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو جو اللہ والے تھے نا، انہوں نے محسوس کیا کہ انگریز ٹرین کے ٹوائلٹ میں جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ ان کا کہ جی آپ پوچھا کہ آپ جا نہیں رہے ٹرین میں، کہتے ہیں وہاں گندگی بہت ہے، میں نہیں جا سکتا۔ اچھا، وہ اٹھے، وہاں گئے، پانی لے کے ان کو واش روم کو سارا صاف کر دیا، تو ان کا اب آپ جائیں، گندگی صاف ہو گئی ہے۔ تو جب وہ انگریز وہاں سے فارغ ہو کے واپس آیا، باتیں سننے لگا، تو اس نے کہا کہ میں اس اسٹیشن پہ اترنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا آپ کا تو اسٹیشن اگلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ دیر اور اگر آپ کے ساتھ میں بیٹھ گیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اسلام میں اتنی طاقت، اتنی سچائی ہے کہ جب بعمل انسان اس کو بولتا ہے، لوگوں میں تبلیغ کرتا ہے، اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے، تو کیونکہ فطرت پہ ہے نا، ایک پاک انسان کے اندر تو موجود ہے نا، جو فطرت والا ہے، جو سچائی والا ہے، تو وہ اس کو کھینچتا ہے، دین اسلام کھینچتا ہے۔ آپ دیکھیں خانہ کعبہ جب آپ جاتے ہیں حج عمرے کے لیے، دور بیٹھے ہیں آپ، کعبے کو دیکھتے جا رہے ہیں، دل کرتا ہے ایک طواف اور کر لوں، بس سوچنے کی دیر ہے، کہاں سے ہمت آ جاتی ہے اور انسان پھر طواف کر لیتا ہے نا۔ تو یہ تو انسان نے خود جگانا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے کہ اپنے لیے آپ خود فیصلہ کریں۔
ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ سے زیادہ لیں تاکہ آخرت میں سرخرو ہو۔ دنیا اگر مانگ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین دعاؤں میں سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو بڑی زبردست بات ہے کہ دونوں جہان ہی بہترین ہو جائیں۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ دیکھیں منع کر رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو بتا دیا کہ اچھی بات میں نے نہیں سنی۔ دوسرے دن طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے طواف کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے اپنے کانوں میں کپڑا ٹھوس لیا کہ کہیں ان کی کوئی بات ان کے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی کھڑے ہو گئے۔ اللہ کو یہ منظور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ کلام ان کے کانوں میں پڑ جائے، اللہ نے چاہا۔ چنانچہ انہوں نے ایک نہایت پاکیزہ اور خوبصورت کلام سنا۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگے میں اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہوں، اس لیے ان صاحب کی بات سن لینے میں حرج کیا ہے۔ اب یہ بھی اپنے آپ کے لیے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں بہکوں کا نہیں، اچھا اور برے کا مجھے پتہ ہے۔ اچھا، اگر یہ کوئی اچھی بات کہتے ہیں تو میں قبول کروں گا، بری بات ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کے اپنے گھر کی طرف چلے تو انہوں نے کہا اے محمد، آپ کی قوم نے مجھ سے ایسا ایسا کہا ہے، اس لیے میں نے آپ کی باتوں سے بچنے کے لیے کانوں میں کپڑا ٹھوس لیا، مگر آپ اپنی بات میرے سامنے پیش کریں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا اور ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ قرآن سن کر حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، اللہ کی قسم میں نے اس سے اچھا کلام کبھی نہیں سنا۔ اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، میں اپنی قوم میں اونچی حیثیت والا آدمی ہوں، وہ سب میری بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، میں واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں گا، اس لیے آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اس پر آپ نے ان کے لیے دعا فرما دی۔ پھر وہ وہاں سے روانہ ہوئے، اپنی بستی کے قریب پہنچے تو وہاں انہیں پانی کے پاس قافلے کھڑے نظر آئے۔ اس وقت ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی مانند ایک نور پیدا ہو گیا، اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہوا تھا۔ رات بھی اندھیری، اس وقت انہوں نے دعا کی اے اللہ، اس نور کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور چیز میں پیدا فرما دے، مجھے ڈر ہے میری قوم کے لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ دین بدلنے کی وجہ سے اس کی شکل بگڑ گئی۔ چنانچہ اسی وقت وہ نور ان کے چہرے سے ان کے کوڑے میں آ گیا، اب ان کا کوڑا کسی قندیل کی طرح روشن ہو گیا۔ اس بنیاد پر حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النور کہا جانے لگا، یعنی نور والے۔ وہ گھر پہنچے تو ان کے والد ان کے پاس آئے، انہوں نے ان سے کہا آپ میرے پاس نہ آئیں، اب میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ آپ کو مجھ سے کوئی تعلق رہ گیا۔ یہ سن کر ان کے والد نے کہا کیوں بیٹے، کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں مسلمان ہو گیا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر لیا۔ یہ سنتے اس کے والد بول اٹھے بیٹے، جو تمہارا دین وہ میرا دین۔ تب طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں غسل کرنے، پاک کپڑے پہننے کے لیے دیے۔ جب وہ ایسا کر چکے تو ان پر اسلام پیش کیا، وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر ان کی بیوی ان کے پاس آئیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں پر اسلام پیش کیا، وہ لوگ بگڑ گئے۔ آگے پھر اب دیکھیں گے اگلے ہفتے، ٹھیک ہے، کہ کیا معاملات رہے، لیکن یہ سب سے زیادہ مشکل ٹائم تھا۔ لیکن بات وہی ہے، حوصلہ کیسے ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے خود کا قرآن، دین اسلام، خانہ کعبہ، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ مشکل وقت کے ساتھ آسانی والا وقت ضرور آئے گا، رات کے بعد دن کی روشنی ضرور آتی ہے۔ ہر انسان نے اپنا ایمان بچانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے دعا ضرور مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا رحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ اللہ
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयून वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह, अपने फ़ज़ल और रहमत के दरवाज़े हम सब पर खोल दे मेरे मालिक। या अल्लाह, पूरा हफ़्ता जितना दुरूद पाक पढ़ा गया, जिस जिस खातून ने इसमें हिस्सा डाला, सबका कबूल व मंजूर फरमा लीजिए। और हमारे मरकज़ से ये हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदियतन पेश करते हैं, मेरे मालिक इसको कबूल व मंजूर फरमा। सब पढ़ने वालों की जायज़ दुआओं को कबूल फरमा लीजिए, आसानियाँ अता फरमा। अल्लाह, हमें ईमान की हरारत अता फरमा, ईमान का अच्छा लेवल अता फरमा। या अल्लाह, बग़ैर मुश्किलात के हमें दीन इस्लाम की सरबुलंदी की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें 5 वक्त का नमाजी बना दीजिए, हमारे बच्चों को, आने वाली नस्लों को नमाजी बना दीजिए। कुरान पढ़ने का शौक़, ध्यान, फ़िक्र अता फरमा। दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जिस हैसियत में आप चाहते हैं हमारे लिए आसानियाँ करके कबूलियत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमा दीजिए। जितनी दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की खैर के लिए मांगी, हमारा हिस्सा भी इन दुआओं में रख दीजिए। जिन गुनाहों से, शुरूर से, शरारत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, हमारी भी हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमें अपनी मखलूक में रहमत जां बना दीजिए, हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो, ये नेमत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, अच्छे ज़ादे राह के साथ हज और उम्रे की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह, हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमा, ईमान वाली ज़िंदगी, ईमान वाली मौत अता फ़रमाना। या अल्लाह, जब दुनिया से जाएं, पहले आप हमसे राज़ी होना, फिर ईमान पर हमारा ख़ात्मा हो, ये नेमत अता फ़रमा देना। या अल्लाह, मरते दम तक मोहताजी से बचा लेना। या अल्लाह, हिम्मत ताकत अता फ़रमा दीजिए ताकि सही माने में इबादत कर सकें, अपनी ज़ात से दूसरे को फ़ायदा दे सकें। या अल्लाह, हमें पाकीज़ा सोचें अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह, हमें तमाम बुराइयों से, बुरे वक्त से, बुरी सोबत से, बुरे माहौल से, बुरे लोगों से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह, नेक लोगों में उठने बैठने की तौफ़ीक अता फ़रमा, अच्छी बात सुनने की तौफ़ीक अता फ़रमा, अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह, हमारे अमाल खूबसूरत बना दीजिए, हमें ऐसा बना दीजिए कि हम आपको पसंद आ जाएं। या अल्लाह, जिन घरों में जवान बच्चे बच्चियां मौजूद हैं, वालिदैन के लिए फ़राइज़ अदा करने आसान फरमा, कदरदानों का साथ फरमा। जिनके निकाह हो गए उनको नेक साले औलादें अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमें अपनी नेमतें और सेहत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, अच्छी सेहत के साथ दीन का काम करने की तौफ़ीक अता फरमा दीजिए, अच्छे रिज़्क़, बरकतों वाला रिज़्क़ अता फरमा दीजिए। अल्लाह, हमारी नस्लों में बच्चे दाई कुरान, हाफ़िज़ कुरान पैदा करना अल्लाह, और उनसे उनको अपनी मखलूक में रहमत जां बना देना। या अल्लाह, हमारे भी ख़ानदानों के मर्दों को हज़रत इमाम मेहदी के लश्कर का साथी बना देना। या अल्लाह, दज्जाल के फ़ितनों से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह, फ़ितनों से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह, ख़ास करम कर दीजिए, पाकिस्तान को नेक साले बाअमल मोमिन हुक्मरान अता फरमा दीजिए। पाकिस्तान को इस्लाम का किला बना दीजिए, इस्लाम, दीन इस्लाम का बोलबाला कर दीजिए। अल्लाह, हमारे बहू बेटियों में से, पूरे मुल्क में से, दीन इस्लाम में से बेहयाई का ख़ात्मा कर दीजिए। हया वाली बच्चियों में हया, पाक दामनी अता फरमा दीजिए। लड़कों में भी, लड़कों को रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह, जो सूद का असर हवा फ़ज़ा में है, अल्लाह, हमारे मर्दों को रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह, हमारे मर्दों को भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जैसा हिल्म अता फरमा, हज़रत उमर जैसा सखी बना दीजिए, हज़रत उस्मान जैसा आशिक़ कुरान बना दीजिए, हज़रत अली जैसा हिम्मत वाला जिहाद करने वाला मर्द मोमिन मुसलमान मर्दों को बना दीजिए। या अल्लाह, करम का फ़ैसला कर दीजिए, अच्छा इल्म दीन का दुनिया का दोनों हासिल करें हमारे ख़ानदानों के मर्द भी।
اسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اور ہمارے گھر ہمارے لیے بہتر ہے وہ تمام نعمتیں عطا فرما دیجیے۔ اللہ آپس کی رنجشیں نفرتیں دور کر دیجیے۔ میرے مالک دین کا نسبت سے جو خواتین کام کر رہی ہیں اللہ ان کو گھروں کی خوشحالیاں عطا فرما، ورنہ شیطان خوش ہو جائے گا کہ بڑے درس بیان دیتی تھیں۔ یا اللہ کرم کا فیصلہ کر دیجیے، شیطان کو ہم سے اتنا دور کر دیجیے جتنا آسمان زمین سے دور ہے۔ میاں بیوی کو آپس میں نیک رشتہ، پاکیزہ محبتوں والا رشتہ یہ قائم دائم رہے۔ اللہ جن جن کے نکاح ہوگے سب کو آپس میں دلی محبت اور الفت عطا فرما دیجیے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جس نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ سب کی جائز دعاؤں کو قبول و منظور کر لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔